दो आदमी गोदाम में दाखिल हुए। इधर गई है, ध्यान से देखो। टॉर्च की रोशनी बोरियों पर फिसलती हुई उसके करीब से गुजरी। फजर ने अपनी सांस तक रोक ली। चंद सेकंड उसे घंटों जैसे महसूस हुए। फिर बाहर से किसी ने आवाज़ दी, गेट बंद करो, बाहर ना निकलने पाए। दोनों आदमी जल्दी से वापस मुड़ गए। फजर ने फ़ौरन सर उठाया। गोदाम के पिछले हिस्से में एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा नज़र आया जिसके साथ खाली क्रेट्स रखे थे। वो दबे कदमों वहाँ पहुंची। दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। उसने आस्तीन में छुपा जंग आलू चम्मच निकाला और कुंडी के पेच पर जोर लगाया। पेच जंग आलू था मगर हिल रहा था। बाहर से दोबारा कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फजर ने पूरी ताकत लगा दी। एक पेच ढीला हो गया, फिर दूसरा। कुंडी एक तरफ लटक गई। उसने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया। बाहर एक तंग गली थी जो फैक्ट्री की पिछली दीवार के साथ साथ जाती थी। फजर दौड़ पड़ी। इसी वक्त फैक्ट्री से कुछ फासले पर बुरहान अपनी गाड़ी में बैठा दूरबीन से मरकजी गेट पर नज़र रखे हुए था। हम्माद ने घड़ी देखी, 7 बजने वाले हैं। बुरहान ने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक एक लड़की उसे तंग गली से निकलकर सड़क की तरफ भागती दिखाई दी। बुरहान का दिल एक लम्हे को रुक गया। फजर? उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की। इसी लम्हे फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से 3 आदमी भी निकल आए। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर आई। फजर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके घुटनों में दर्द था, सांस फूल रही थी मगर वो रुकी नहीं। पीछे से आदमियों की आवाज़ें करीब आ रही थीं। सड़क निस्बतन सुनसान थी। दूर दूर चंद दुकानों की रोशनियां दिखाई दे रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। फजर चौंक कर पीछे हटी। दरवाज़ा खुला। बरकत? उसके लबों से बेख्तियार निकला। बुरहान गाड़ी से बाहर निकला। फजर, गाड़ी में बैठो। तुम? उसके सवाल मुकम्मल होने से पहले पीछे से एक आदमी करीब पहुंच गया। उसने आदमी का बाजू पकड़कर उसे सड़क के किनारे धकेल दिया। दूसरा आदमी लपका तो हमाद गाड़ी से उतरकर उसके सामने आ गया। फजर, अभी गाड़ी में बैठो। बुरहान की आवाज़ में ऐसा हुक्म था कि वो फ़ौरन गाड़ी की पिछली सीट में बैठ गई। बुरहान भी फ़ौरन अंदर आ बैठा। चलो। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई। पीछे वाले आदमी ने दौड़ने की कोशिश की मगर चंद ही सेकंड में गाड़ी उनके पहुंच से दूर हो चुकी थी। फजर हाँफ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बुरहान की तरफ देखा। तुम सफाई वाले नहीं हो, है ना? बुरहान ने चंद लम्हे खामोश रहकर जेब से अपना बैच निकाला। बुरहान जैदी, क्राइम ब्रांच। फजर की आंखें फैल गईं। पिछले कई दिनों की तमाम उलझन एक लम्हे में वाज़ेह होने लगी। तो तुम शुरू से? हाँ, बुरहान ने मुख्तसर जवाब दिया। और अब तुम महफूज हो। फजर ने खिड़की से बाहर देखा। फैक्ट्री की इमारत दूर होती जा रही थी। वो इस जंदान से बच निकली थी। बुरहान ने आहिस्ता से कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि। उसने मुट्ठी में बंद चांदी का कड़ा खोलकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं तुम्हें दोबारा इन लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगा। फजर ने कांपते हाथों से अपना कड़ा ले लिया। रात के 8 बज चुके थे। बुरहान की गाड़ी शहर की मसरूफ सड़कों को छोड़कर एक निस्बतन सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। फजर पिछली सीट पर बैठी थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कई दिनों की थकन साफ दिखाई दे रही थी। वो मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। हर गुजरती गाड़ी, हर मोड़, हर सायरन की आवाज़ पर वो चौंक जाती जैसे अभी अभी कोई उसके पीछे आ रहा हो। बुरहान ने रेयर व्यू मिरर में एक नज़र उस पर डाली। उसने अब एक भी सवाल नहीं किया था। न ये पूछा कि वो इसे कहाँ ले जा रहे हैं, न ये कि आगे क्या होगा। वो यकीनन सदमे में थी। इतने दिनों तक खुद को संभाले रखने के बाद अब वो हिम्मत हार गई थी, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक सरकारी सेफ हाउस के बाहर रुकी। ये 2 मंजिला सादा सी इमारत थी। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक आहीनी गेट और 2 सादा लिबास में सिक्योरिटी एहलकार। हमाद गाड़ी से उतरा और गेट खुलवाने लगा। बुरहान ने आहिस्ता से पुकारा, फजर। वो चौंकी। हम पहुंच गए हैं। फजर ने इमारत को देखा। ये कौन सी जगह है? यहाँ सिर्फ पुलिस की इजाज़त से लोग आ सकते हैं। जब तक तुम चाहो यहाँ महफूज रह सकती हो। फजर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी से गाड़ी से उतर गई। अंदर एक दरमियानी उम्र की खातून मौजूद थी। सादा लिबास, नरम लहजा और चेहरे पर शफ़क़त। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। फजर ने सिर्फ सर हिला दिया। खातून ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऊपर एक कमरा तैयार है, जब आराम कर लो तब बात करेंगे। फजर खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में दाखिल होते ही वो चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। साफ बिस्तर, एक अलमारी, खिड़की पर हल्के रंग के पर्दे।
میز پر پانی کی بوتل، یہ سب عام چیزیں تھیں مگر اسے غیر حقیقی لگ رہی تھیں۔ اس نے احتیاط سے کھڑکی کھولی، باہر چھوٹا سا باغ تھا، 2 بچے سائیکل چلا رہے تھے۔ فجر نے فوراً کھڑکی بند کر دی، اس کے سینے میں گھٹن سی ہونے لگی۔ اتنی خاموشی، اتنا سکون، اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی مگر آنکھیں بند نہ کر سکی۔ جیسے ہی اس نے سونے کی کوشش کی، اسے دوبارہ وہی منظر یاد آنے لگا۔ سفید وین، بند کمرہ، لوہے کا دروازہ۔ چلو، وہ سخت آواز۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فجر، برہان کی آواز تھی۔ جاگ رہی ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ جی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جائے۔ برہان کمرے میں داخل ہوا مگر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ فجر نے نظریں جھکا لی۔ بھوک نہیں ہے۔ کوشش کرو کھانے کی، جسم کو طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ فجر نے تلخی سے ہنسنے کی کوشش کی۔ طاقت؟ میں تو سمجھتی تھی میرے پاس بہت طاقت ہے۔ یتیم خانے میں سب کہتے تھے کہ فجر کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ پھر میں ڈر گئی اور خود کو بچا نہ سکی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برہان نے چند لمحے بعد پرسکون لہجے میں کہا، ڈرنا کمزوری نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی جرم کا شکار ہونا آسان کی شکست ہوتی ہے۔ فجر نے پہلی بار سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں اس رات وہ باتیں نہ سنتی، اگر میں بھاگتی نہ، تو شاید نہیں۔ برہان نے آہستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جرم کیا، تمہارا نہیں۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی ہوں کہ کاش میں باقی لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آتی۔ برہان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انہیں بھی نکالیں گے۔ فجر نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ کانفرنس روم میں برہان، حماد اور باقی ٹیم موجود تھی۔ دیوار پر فیکٹری کی تصاویر لگی تھیں۔ حماد نے رپورٹ میز پر رکھی۔ فیکٹری خالی ہو چکی ہے۔ برہان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہمارے پہنچنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں سے سب لوگ نکل چکے تھے، صرف چند مزدور ملے۔ برہان نے دانت پھینچ لیے۔ حماد نے ایک اور تصویر اس کے سامنے رکھی۔ لیکن ہمیں یہ ملا ہے۔ وہ ایک رجسٹر کا پھٹا ہوا صفحہ تھا۔ اس پر صرف ایک نام صاف پڑھا جا رہا تھا، سلمان شاہ۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ برہان نے تصویر ہاتھ میں لی۔ یہ کون ہے؟ ابھی مکمل تصدیق نہیں ہوئی لیکن لگتا ہے کہ یہ اسی نیٹ ورک کا اہم آدمی ہے۔ برہان کی نظریں اس نام پر جم سی گئیں۔ صبح کی پہلی کرن پردوں کے درمیان سے کمرے میں داخل ہوئی تو فجر ہی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحوں بعد تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے تیزی سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ صاف کمرہ، سفید دیواریں، کھڑکی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے یاد آیا، وہ اب اس فیکٹری میں نہیں تھی، وہ محفوظ جگہ پر تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ نیچے ڈائننگ روم میں ہی وہی درمیانی عمر کی خاتون ناشتہ لگا رہی تھی۔ صبح بخیر بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم، فجر نے آہستہ سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میرا نام عائشہ ہے اور میں یہاں آنے والے لوگوں کا خیال رکھتی ہوں۔ فجر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے اس کے سامنے چائے اور پراٹھا رکھا۔ فجر نے کپ اٹھایا مگر اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ عائشہ نے یہ بات محسوس کی مگر کچھ نہیں کہا۔ چند منٹ بعد برہان بھی اندر آیا۔ اس نے معمول کے مطابق سلام کیا۔ فجر نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ دونوں پہلی بار ایک کی میز پر بیٹھے تھے۔ خاموشی کو توڑتے برہان نے ہی بات شروع کی۔ آج ایک ڈاکٹر آئیں گی۔ فجر فوراً چونک گئی۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ صاف تھی۔ میں جانتا ہوں، برہان نے نرم آواز میں کہا۔ وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ تم ٹھیک ہو اور اگر تم بات نہیں کرنا چاہو تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ فجر نے نظریں جھکا لی۔ کرائم برانچ کے دفتر میں ایک بڑی اسکرین پر مختلف تصاویر دکھائی جا رہی تھیں۔ حماد بولنے لگا، ہم نے سلمان شاہ کے بارے میں کافی معلومات نکال لی ہے۔ برہان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسکرین پر ایک 50 سالہ شخص کی تصویر ابھری۔ مہنگا سوٹ، پر اعتماد مسکراہٹ اور شہر کے معروف کاروباری افراد میں شمار ہونے والا چہرہ۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ ایک معروف تاجر ہے۔ حماد بولا، اس کے نام پر کنسٹرکشنز کمپنی،
ایک NGO اور 2 ایکسپورٹ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، لیکن اس نے اگلی سائٹ کھولی۔ گزشتہ 5 سال میں اس کی کمپنیوں کے مالی ریکارڈ کئی بار مشکوک پائے گئے ہیں۔ برہان خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ ثبوت ابھی ناکافی ہے، مگر حماد نے ایک تصویر زوم کی۔ یہ دیکھیں۔ تصویر میں سلمان شاہ یتیم خانے کی سالانہ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ رشیدہ بھی کھڑی تھی۔ کنیکشن مل گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب صرف اسے ثابت کرنا باقی ہے۔ ادھر سیف ہاؤس میں فجر باغ میں بیٹھی تھی۔ ہلکی ہوائیں چل رہی تھی، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ ان سب سے بے خبر گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک چھوٹی سی گیند اس کے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ اس نے سر اٹھایا۔ 7-8 سال کا ایک لڑکا جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بال، اس نے دھیرے سے کہا۔ فجر نے گیند اٹھائی، چند لمحوں سے دیکھتی رہی، پھر لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو۔ لڑکا مسکرایا۔ شکریہ۔ وہ بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ فجر کافی دیر تک اسے کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں اچانک سحر کا چہرہ ابھرا۔ وہی معصوم مسکراہٹ، وہی بے فکری۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سحر، وہ آہستہ سے بولی، پتہ نہیں تم اب کیسی ہو۔ شام کو برہان واپس آئے تو اس نے دیکھا فجر باغ کے ایک کونے میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر فجر نے خود ہی پوچھا، کیا تم نے انہیں پکڑ لیا؟ برہان نے نفی میں سر ہلایا، ابھی نہیں۔ فجر کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ تو پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی یہی کریں گے؟ اگر صرف چند لوگوں کو پکڑ لیا تو اصل مجرم بچ جائے گا۔ مجھے پورا نیٹ ورک ختم کرنا ہے۔ فجر خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد دھیرے سے بولی، اگر میں گواہی دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ برہان نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت فرق پڑے گا، اس نے آہستگی سے جواب دیا، لیکن صرف اس وقت جب تم خود اس کے لیے تیار ہو۔ فجر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں، اس نے سچائی سے کہا تھا۔ مجھے ابھی بھی رات سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر ہم رات کو ختم نہیں کریں گے۔ برہان نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہم انتظار کریں گے یہاں تک کہ تمہیں دوبارہ صبح پر یقین آ جائے۔ فجر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی، بہت مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ عائشہ فجر کے ساتھ بیٹھی تھی بات کا آغاز کرنے کے لیے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ فجر نے جواب دیا، 17 جولائی۔ عائشہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسی لمحے برہان بھی وہیں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں۔ برہان، عائشہ نے پکارا۔ جی، 8 جولائی کی کون سی تاریخ ہے؟ آج 17 جولائی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ عائشہ نے فجر کی طرف دیکھا۔ آج میری سالگرہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں کوئی خوشی نہیں تھی، جیسے یہ محض ایک عام سی بات ہو۔ عائشہ کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ یتیم خانے میں سالگرہ نہیں منائی جاتی تھی۔ شروع میں انتظار کرتی تھی، پھر یاد ہی نہیں رہا کہ سالگرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد برہان کسی کام سے باہر چلا گیا۔ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید ڈبہ تھا۔ مل گیا؟ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا۔ برہان نے سر ہلا دیا، بس امید ہے اسے اچھا لگے۔ شام ہونے تک فجر اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، برہان بولا۔ جی۔ وہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سفید ڈبہ تھا۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ برہان نے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ سالگرہ مبارک ہو۔ فجر چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ الفاظ اس کے لیے کہے گئے ہیں۔ میرے لیے؟ ہاں۔ کھول کر دیکھو۔ فجر نے آہستگی سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سی ڈائری اور سادہ سا نیلا قلم رکھا تھا۔ بس اتنا ہی، کوئی قیمتی چیز نہیں۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں، اس کے لب کانپ گئے۔ میرے لیے کبھی کسی نے، وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ ہر سالگرہ کا مطلب صرف کیک نہیں ہوتا۔ برہان نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یاد دلایا جائے کہ وہ ابھی بھی اہم ہے۔ فجر نے ڈائری کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ اس نے فوراً اسے صاف کر لیا۔ شکریہ۔ رات کو عائشہ نے چھوٹا سا کیک میز پر رکھا۔ وہی 3 لوگ تھے، عائشہ، برہان اور فجر۔
چلو موم بتی بجھاؤ، عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ فجر موم بتی کو دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا مانگا؟ عائشہ نے پوچھا۔ یہ دعا کی ہے کہ باقی لڑکیاں بھی ایک دن آزاد ہو جائیں۔ قرآن خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رات گئے فجر اپنے کمرے میں بیٹھی نئی ڈائری کے پہلے صفحے پر کچھ لکھ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے صرف ایک جملہ لکھا، آج میں 18 سال کی ہو گئی ہوں۔ پھر کچھ لمحے قلم رکا۔ اس نے ایک اور سطر لکھی، شاید میری زندگی بھی آج سے دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ ڈائری بند کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، بہت مدھم مگر پچھلے کئی دنوں میں سب سے سچی مسکراہٹ۔ اور دروازے کے باہر کھڑا برہان جو اسے شب بخیر کہنے آیا تھا، انجانے میں وہ مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گیا۔ فجر کی سالگرہ کو 3 دن گزر چکے تھے۔ صبح بخیر، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فجر نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، صبح بخیر۔ آج ایک کام کرو گی؟ جی، میرے ساتھ کچن میں چلو۔ فجر حیران ہوئی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ عائشہ ہنس پڑی، مجھے بھی کون سا ماسٹر شیف چاہیے، آ جاؤ دونوں مل کر سیکھ لیتے ہیں۔ کافی عرصے بعد فجر کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ ایسے بھی ہوتا ہے؟ ہاں، عائشہ نے شرارت سے کہا، کھانا جلانے کے لیے بھی 2 لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ فجر ہنس پڑی۔ برہان جو فائل لینے نیچے آیا تھا دروازے پر ہی رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے فجر کو دل سے ہنستے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بنا آواز کیے واپس مڑ گیا۔ وہ اس لمحے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر کے وقت برہان باغ میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ فجر پانی کا گلاس لے کر باہر آئی۔ وہ چند لمحے دور کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ یہ لیجیے۔ برہان نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے لیے؟ یہاں اور کون بیٹھا ہے؟ برہان نے گلاس پکڑ لیا۔ شکریہ۔ چند لمحے خاموش رہی۔ اتنی مشکل فائل ہے؟ پھر فجر نے پوچھا۔ برہان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر فائل بند کر دی۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس گینگ کے بارے میں؟ ہاں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ کوئی نئی خبر ملی؟ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لوگ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ فجر نے خاموش ہو گئی۔ مجھے زہر کی فکر ہو رہی ہے۔ زہرا کی؟ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا۔ برہان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ خطرے میں ہے؟ اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا کہ اس نے میری مدد کی؟ فجر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا، ہم اس تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ شام کے وقت عائشہ نے فجر کو بازار چلنے کا کہا، صرف قریب تک، تمہیں بھی تھوڑا ہوا بدلنے کی ضرورت ہے۔ فجر ایک لمحے کو رک گئی۔ بازار، لوگ، ہجوم، یہ سب سوچ کر ہی اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ عائشہ نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ لیے۔ اگر دل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں۔ فجر نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، ہم جائیں گے۔ برہان نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ بازار سیف ہاؤس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راستے بھر فجر خاموش رہی۔ اس کی نظریں باہر آنے جانے والے شخص پر تھیں۔ گاڑی رکی تو اس نے بے اختیار دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سب ٹھیک ہے؟ برہان نے نرمی سے پوچھا۔ فجر نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر اس کی آواز میں اعتماد نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اتری۔ بازار میں لوگوں کی مکمل چہل پہل تھی اور معمولی سی۔ بچے آئس کریم کھا رہے تھے، خواتین خریداری کر رہی تھیں، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے۔ یہ سب عام سا منظر تھے، مگر فجر کے لیے ہر اونچی آواز خطرے کی گھنٹی بن رہی تھی۔ اچانک ایک سفید وین سڑک سے گزری۔ فجر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے وہی رات گھوم گئی، وہی سے سفید وین، وہی شور، وہی خوف۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فجر! برہان نے فوراً اس کی کیفیت محسوس کی۔ میری آواز سنو۔ فجر کی نظریں اب بھی سڑک پر تھی۔ یہ وہ وین نہیں ہے، برہان نے پرسکون لہجے میں کہتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تم ابھی یہاں ہو، سیف ہو۔ آہستہ آہستہ سانس لو۔ پہلا سانس، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کے بعد اس کی دھڑکن کچھ معمول پر آنے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا وہ پھر آ گئے ہیں۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ سیف ہاؤس معمول کے مطابق پرسکون تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ برہان اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ میز پر سلمان شاہ کی تصویریں، یتیم خانے کے ریکارڈز اور مختلف فون نمبرز پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک کڑی کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی حصہ غائب رہ جاتا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ برہان نے سر اٹھایا۔ دروازے پر فجر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ عائشہ آنٹی سو گئی ہیں تو میں نے چائے بنائی، پھر فوراً اپنی بات درست کی، مطلب کوشش کی ہے۔ برہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کا مطلب ہے پینے سے پہلے وصیت لکھ لینی چاہیے۔ فجر نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ اگر پسند آئے تو واپس کر دیجیے، مذاق کر رہا تھا، وہ کپ پکڑتے بولا۔ فجر کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرحان نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر حیرانی سے فجر کو دیکھا۔ بری نہیں ہے؟ فجر نے بھویں اٹھائیں۔ صرف بری نہیں ہے؟ ہاں، برہان نے سنجیدگی سے سر ہلایا، کافی اچھی ہے۔ فجر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر فجر کی نظریں میز پر رکھی تصویروں پر پڑی۔ یہ سلمان شاہ ہے؟ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے اسے پہلے کبھی دیکھا؟ فجر نے تصویر کو غور سے دیکھا، کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، لیکن… برہان فوراً متوجہ ہوا۔ لیکن کیا؟ کیا آدمی نہیں؟ فجر نے تصویر کے پیچھے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ… برہان نے تصویر قریب کی۔ پس منظر میں ایک لمبا آدمی کھڑا تھا جس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ اکثر یتیم خانے آتا تھا۔ فجر کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ہر بار رشیدہ اس کے ساتھ الگ کمرے میں جاتی تھی۔ برہان نے فوراً وہ تصویر الگ رکھ دی۔ یہ ایک اہم سراغ تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ فجر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ فجر؟ جی؟ چھت پر آؤ گی؟ یہ برہان تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ سیف ہاؤس کی چھت پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں چھت کی دیوار کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر برہان نے خاموشی توڑی۔ جب میں چھوٹا تھا… فجر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تب میں ہر مشکل دن کے بعد آسمان دیکھا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ… وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے لگتا تھا کہ آسمان ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے انسان کہیں بھی ہو، وہ اوپر دیکھ کر خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ فجر نے بھی آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی اس نظر سے نہیں سوچا۔ اب سوچ کر دیکھنا، خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سیف ہاؤس میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ فجر حسب معمول سب سے پہلے جاگ گئی تھی۔ اب اس کی صحبتیں پہلے جیسی نہیں رہی تھیں، پر نہ ہی صبحیں ایسی تھی۔ وہ دروازہ چیک ضرور کرتی تھی، مگر اب ہر بار دل میں گھبراہٹ نہیں اٹھتی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی ہوا بھی اتنی اچھی لگ سکتی ہے، یہ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ نیچے باغ میں برہان پہلے ہی موجود تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں فائل۔ فجر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ برہان نے بھی جواب میں مسکرا دیا۔ یہ چند دنوں میں ان دونوں کی ایک خاموش عادت بن گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر عائشہ نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ایک فجر جو اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون لگ رہی تھی، اور دوسرا برہان جو انجانے میں بار بار اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ فجر آرام سے کھانا کھا رہی ہے یا نہیں۔ شاید زندگی دونوں کے لیے نئی راہیں کھول رہی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد برہان اٹھنے لگا تو فجر نے آواز دی، برہان؟ وہ مڑا۔ ہمیشہ تم ہی کام پر جاتے ہو؟ ہاں، وہ نہ سمجھے سے بولا۔ اور میں؟ تم… وہ الجھا۔ میں سارا دن سے بیٹھ کر انتظار کروں؟ برہان نے چند لمحوں سے دیکھا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں مدد کرنا چاہتی ہوں، فجر نے اعتماد سے جواب دیا۔ کس طرح؟ اسے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا، جو چہرے مجھے یاد ہیں، جو راستے یاد ہیں، میں سب بتا سکتی ہوں۔ برہان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم آسان نہیں تھا،
فجر خود اپنی مرضی سے ان یادوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی جو اس کو تکلیف کا باعث تھی۔ اگر تم آرام دہ محسوس کرتی تو پھر آج چلتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ دو گھنٹے بعد ایک کانفرنس روم میں شہر کا نقشہ میز پر پھیلا ہوا تھا۔ برہان، حماد اور دو دوسرے افسر موجود تھے۔ فجر بھی پہلی بار اس میز پر بیٹھی تھی۔ برہان نے قلم اس کی طرف بڑھایا۔ آرام سے، جتنا یاد ہو صرف اتنا بتانا۔ فجر نے نقشے کو غور سے دیکھا۔ اس کی انگلی آہستہ آہستہ مختلف راستوں پر چلنے لگی، پھر ایک جگہ رک گئی۔ یہاں، یہ پل تھا۔ اس کے بعد وین نے بائیں طرف موڑ لیا تھا۔ حماد نے فوراً نوٹ کیا۔ چند منٹ بعد فجر نے ایک اور جگہ نشان لگایا۔ یہاں مجھے تیز کیمیکل جیسی بو آئی تھی۔ برہان چونکا۔ کیمیکل؟ ہاں، بہت تیز۔ حماد نے فوراً شہر کے صنعتی علاقوں کی فہرست نکالی۔ صرف 3 فیکٹری ایسی تھی جہاں اسی قسم کی کیمیکل استعمال ہوتے تھے۔ کافی دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی۔ فجر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ برہان نے میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ سچ؟ فجر نے بوتل لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج تم نے ہمیں وہ دیا ہے جو کئی ہفتوں کی تفتیش نہیں دے سکتی۔ فجر کے چہرے پر فخر کی ہلکی سی جھلک آئی۔ کئی دنوں بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ صرف ایک بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کام کبھی آ سکتی ہے۔ سیف ہاؤس کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ مانوس محسوس ہونے لگی تھی۔ فجر اب ہر وقت اپنے کمرے میں بند نہیں رہتی تھی۔ کبھی عائشہ کے ساتھ کچن میں ہوتی تو کبھی باغ میں کتاب پڑھتی اور کبھی برہان کے لیے چائے بنا کر رکھ دیتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کب عادت بن گیا۔ اس صبح برہان حسب معمول دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، عائشہ نے آواز دی، ناشتہ کیے بغیر کہیں نہیں جانا۔ برہان نے گھڑی دیکھی۔ آج دیر ہو رہی ہے آنٹی۔ مجھے نہیں معلوم، عائشہ نے مصنوعی سختی سے کہا۔ 5 منٹ لگیں گے۔ برہان بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت فجر پلیٹ لے کر آئی۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ برہان نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی، پھر فجر کو دیکھا۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ فجر نے سر ہلایا۔ کوشش کی ہے۔ برہان نے ایک لقمہ لیا۔ کافی دیر تک کچھ نہیں بولا۔ فجر بے اختیار بول اٹھی، کیا اتنا برا ہے؟ برہان نے سنجیدہ چہرہ بنا کر کہا، ایک مسئلہ ہے۔ فجر کا دل دھڑکا۔ کیا؟ اب روز یہی ناشتہ چاہیے ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی کے بعد عائشہ زور سے ہنس پڑی۔ فجر نے بے احتیاط ٹیبل سے ایک گلاس اٹھاتے اس کی طرف پھینکا۔ آپ نے جان بوجھ کر مجھے ڈرایا۔ برہان نے ہنستے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے۔ کئی دنوں بعد سیف ہاؤس میں اتنی کھل کر ہنسی گونجی تھی۔ برہان دفتر چلا گیا تھا، مگر آج فجر کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی، پھر خود ہی جھنجھلا جاتی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ زیر لب بولی۔ عائشہ جو خاموشی سے سلائی کر رہی تھی مسکرا دی۔ کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ نہیں تو؟ فجر نے فوراً انکار کیا۔ اچھا؟ عائشہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر ہر 5 منٹ بعد گھڑی کیوں دیکھ رہی ہو؟ فجر ایک دم خاموش ہو گئی، پھر نظریں چرا کر کتاب اٹھا لی، مگر اس نے کتاب الٹی پکڑی ہوئی تھی۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ ادھر کرائم برانچ میں ماحول بالکل مختلف سا تھا۔ حماد جلدی جلدی کمرے میں داخل ہوا۔ سر، برہان نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ ہمیں سلمان شاہ کے ایک آدمی کی لوکیشن مل گئی ہے۔ برہان کھڑا ہو گیا۔ پکی اطلاع؟ جی، وہ آج رات ایک گودام میں آنے والا ہے۔ برہان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ٹیم تیار کرو۔ آج شاید پہلی بار ہمیں ان کے نیٹ ورک کے اندر جانے کا موقع ملے۔ رات تقریباً 9 بجے گیٹ کھلا۔ برہان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ فجر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں کیوں کھڑی ہوئی؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ برہان گاڑی سے اترا۔ اس کے بازو پر معمولی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فجر کا رنگ فوراً اڑ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہ کیا ہوا ہے؟ برہان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ فجر کی آواز سے بے اختیار پریشانی تھی۔ بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔
فرحان نے ہنسی دبائی. صرف معمولی خراش ہے, مجھے دیکھنے دو. یہ جملہ فجر کے منہ سے بے اختیار نکل گیا. دونوں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. فجر کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہے. وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. میرا مطلب میں بس. وہ الجھ گئی. برہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. واقعی معمولی خراش ہے, ڈاکٹر پہلے دیکھ چکے ہیں. فجر نے آہستہ سے سر ہلا دیا, مگر اس کے چہرے پر تفتیش اب بھی موجود تھی. یہ پہلی بار تھا جب برہان کو کسی کی فکر اچھی لگی. اگلی صبح 7 بجے کرائم برانچ کے کانفرنس روم میں ہنگامی میٹنگ بلائی گئی. برہان میز کے سامنے کھڑا تھا. اسکرین پر سلمان شاہ کی تصویر نمایاں تھی. ہمیں اطلاع ملی کہ سلمان شاہ آج رات ایک چیریٹی فنڈ ریزنگ تقریب میں آئے گا. حماد نے اگلی سلائیڈ کھولی. وہاں شہر کی بڑی شخصیات بھی موجود ہوں گی. اگر ہم نے اسے وہیں گرفتار کر لیا, ایک افسر بولا. برہان نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں, ہمارے پاس ابھی صرف شک ہے, ثبوت نہیں. ہم اسے صرف دیکھیں گے اور شاید. اس نے تصویر زوم کی. اس کی دوسری ساتھی بھی سامنے آ جائے. سیف ہاؤس میں فجر باغ میں بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی. اب وہ روز کچھ نہ کچھ لکھنے لگی تھی. اچانک گیٹ کھلا اور حماد اندر آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برہان کہاں ہے؟ آفس گئے ہیں. حماد نے اس بات میں سر ہلایا. پھر فجر کی طرف دیکھتے بولا. ایک بات پوچھنی تھی. جی. اس نے موبائل نکالا. اسکرین پر مختلف آدمیوں کی تصویریں تھیں. ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو؟ فجر ایک تصویر دیکھنے لگی. پہلی, دوسری, تیسری. پھر اس کی انگلی ایک تصویر پر رک گئی. اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. یہ. حماد فوراً متوجہ ہوا. تم اسے پہچانتی ہو؟ فجر نے دھیرے سے سر ہلایا. یہ یتیم خانے آیا تھا 2 بار. رشیدہ اس سے مالک کہہ کر مخاطب کرتی تھی. حماد چونک گیا. تمہیں یقین ہے؟ ہاں, میں نے خود سنا تھا. حماد نے فوراً برہان کو کال کی. سر, ہمارے پاس بڑا سراغ ہے. 1 گھنٹے بعد برہان واپس سیف ہاؤس پہنچ گیا. کون سی تصویر؟ حماد نے موبائل اس کے سامنے رکھی. برہان نے تصویر دیکھی. اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. یہ سلمان شاہ نہیں ہے, یہ تو. وہ رک گیا. یہ وفاقی وزیر کا پرسنل سیکرٹری ہے. کمرے میں خاموشی چھا گئی. اگر فجر کی بات درست تھی تو معاملہ صرف ایک کاروباری شخص تک محدود نہیں تھا. اس گینگ کے تعلقات حکومت کے اندر تک جا رہے تھے. برہان نے فوراً فیصلہ کیا. اس کیس کی معلومات اب صرف محدود ٹیم تک نہیں رہے گی. ایک غلطی اور ہمارا پورا آپریشن لیک ہو سکتا ہے. شام کے وقت برہان باہر جانے لگا. آج پھر خطرناک کام ہے؟ فجر نے دروازے تک آ کر پوچھا. ہمارا دن ہر تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے. برہان نے مسکرا کر جواب دیا. فجر نے چند لمحے سے دیکھا. پھر آہستہ سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی. وہی چاندی کا کڑا جو برہان نے اسے واپس دیا تھا. اس نے کڑا برہان کی طرف بڑھایا. یہ رکھ لو. برہان حیران رہ گیا. کیوں؟ جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے یہ آپ کے پاس ہی رہے گا, اور جب تک بالکل ٹھیک واپس آؤ گے تو مجھے واپس دے دینا. برہان نے چند لمحے خاموش رہا. ٹھیک ہے. اس نے کڑا پکڑ لیا. وہ ہلکا سا مسکرایا. میں ہر حال میں واپس آؤں گا. فجر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. وعدہ؟ برہان نے پہلی بار بغیر جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا. وعدہ. رات برہان اور اس کی ٹیم سادہ لباس میں فارم ہاؤس کے قریب موجود تھی. دوربین سے اندر کی نقل و حرکت دیکھی جا رہی تھی. ایک کے بعد ایک لگژری گاڑیاں اندر داخل ہو رہی تھی. سلمان شاہ آ گیا. حماد نے آہستہ سے کہا. چند سیکنڈ بعد ایک سیاہ رنگ کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی. برہان نے دوربین آنکھوں سے لگائی. جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. ناممکن. کیا ہوا؟ حماد فوراً بولا. برہان نے دوربین اسے تھما دی. خود دیکھو. حماد نے دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں پھیل گئیں. گاڑی سے اترنے والا شخص ملک کا مشہور صنعت کار اور سماجی رہنما تھا. ایک ایسا نام جس پر پورا شہر اعتماد کرتا تھا. سر. حماد کی آواز دھیمی ہو گئی. اگر یہ بھی شامل ہے تو یہ معاملہ ہماری سوچ سے کہیں بڑا ہے. برہان خاموش رہا. اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ صرف لڑکیوں کی اسمگلنگ نہیں تھی. اس کے پیچھے پیسہ, طاقت اور بااثر لوگوں کا مضبوط گٹھ جوڑ موجود تھا.
سیف ہاؤس میں اچانک بجلی چلی گئی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ فجر چونک کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنٹی میں یہاں ہوں بیٹا۔ عائشہ نے موبائل کی ٹارچ جلا لی، لیکن اگلے ہی لمحے باہر گیٹ کے قریب کسی کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس وقت عائشہ نے سرگوشی کی۔ گیٹ پر دستک ہوئی۔ ایک آدمی کی آواز آئی، بجلی والی ہے، شکایت آئی تھی۔ ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی۔ عائشہ کا ماتھا سکڑ گیا۔ فجر کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے فوراً وہی پرانا خوف محسوس ہوا۔ آنٹی، اس نے دھیرے سے کہا، دروازہ مت کھولیے۔ سیلا میں سیف ہاؤس کے باہر تعینات سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ سے پوچھا، کس کمپنی سے ہو؟ باہر کھڑے آدمی نے جواب دیا، مگر اس کے جواب میں ہچکچاہٹ تھی۔ گارڈ کو شک ہو گیا۔ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ چند سیکنڈ کی خاموشی اور پھر اچانک باہر سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ گارڈ چلایا، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ 10 منٹ بعد برہان بھی سیف ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ اس نے پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ گارڈ بولا، سر 3 آدمی تھے، شناختی کارڈ مانگا تو فوراً بھاگ گئے۔ برہان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھیج لی۔ اس کا مطلب واضح تھا، گینگ کو اب فجر کی موجودہ لوکیشن کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اندر آیا۔ فجر ابھی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف واپس آ گیا تھا۔ برہان اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ فجر تم ٹھیک ہو؟ فجر نے آہستہ سے سر ہلا دیا، پھر بولی، کیا وہ لوگ مجھے کبھی چھوڑیں گے ابھی؟ یہ سوال سن کر چند لمحوں کے لیے برہان بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں۔ فجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ برہان نے اپنی بات مکمل کی، وہ خود نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہمیں انہیں روکنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح کرائم برانچ میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ تمام سینئر افسران موجود تھے۔ برہان نے میز پر ایک پین ڈرائیو رکھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک افسر نے پوچھا۔ گزشتہ 3 ماہ کی نگرانی کی تمام ویڈیوز، بینک ٹرانزیکشنز اور کال ریکارڈز، حماد نے جواب دیا۔ برہان نے ایک اسکرین آن کی۔ ایک تصویر سامنے آتی گئی۔ سلمان شاہ، اس کا سیکریٹری، یتیم خانے کی وارڈن رشیدہ، اور کئی ایسے چہرے جو بظاہر معاشرے کے معزز لوگ تھے۔ یہ سب ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگر ہم نے یہ کیس کھولا تو بہت دباؤ آئے گا۔ پھر ایک سینئر افسر نے کہا، قانون دباؤ دے کر نہیں بدلتا سر۔ برہان نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ افسر نے چند لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ آپریشن کی اجازت ہے۔ فجر ابھی برہان کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فائلوں میں مصروف تھا۔ اندر آ جاؤ۔ برہان نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ فجر اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ برہان نے پوچھا۔ فجر نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے بیان لکھا ہے۔ برہان چونک گیا۔ بیان؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو کچھ میں نے وہاں دیکھا، سب لکھ دیا ہے۔ برہان نے لفافہ کھولا۔ چند صفحات، صاف سلیقے سے لکھی ہوئی تحریر۔ وہ خاموشی سے پڑھتا رہا۔ برہان نے آہستہ سے کاغذ بند کیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ فجر نے پر اعتماد انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، اب بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اگر میں خاموش رہی تو وہ کسی اور فجر کی زندگی برباد کر دیں گے۔ برہان کے چہرے پر بے اختیار فخر ابھر آیا۔ حماد تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ سر۔ برہان فوراً کھڑا ہو گیا۔ بولو۔ ہم نے سلمان شاہ کے سیکریٹری کو ٹریک کر لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آج رات وہ شہر سے باہر ایک پرانے فارم ہاؤس میں جا رہا ہے۔ برہان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ٹیم تیار کرو، اس بار ہم صرف نگرانی نہیں کریں گے۔ خصوصی ٹیم فارم ہاؤس کے اطراف میں پوزیشن لے چکی تھی۔ حماد نے وائرلیس پر کہا، سر ٹارگٹ اندر داخل ہو گیا ہے۔ برہان نے نائٹ ویژن دوربین سے اندر دیکھا۔ کمرے میں سلمان شاہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور آدمی بیٹھے تھے، اور میز پر درجنوں جعلی شناختی کارڈز، پاسپورٹ اور لڑکیوں کی تصاویر رکھی تھیں۔ برہان نے فوراً وائرلیس پر حکم دیا، تمام ٹیمیں تیار رہیں، میرے اشارے کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اسی لمحے سلمان شاہ نے میز پر رکھا فون اٹھایا۔ کام خراب ہو رہا ہے سلمان، وہ لڑکی زندہ ہے، اور برہان زیدی بھی۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر سلمان شاہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی سر، جی آپ فکر نہ کریں، اس نے ادب سے کہا، کل تک دونوں مسئلہ نہیں رہیں گے۔ برہان نے جملہ اپنے ریکارڈنگ ڈیوائس میں محفوظ کر لیا۔ یہ پہلا براہ راست ثبوت تھا کہ اس نیٹ ورک کے پیچھے کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ شخص سلمان شاہ سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔
برہان نے دھیرے سے کہا، بس اب زیادہ دیر نہیں، تم سب قانون سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے اندر سے اچانک فائرنگ کی آواز گونجی۔ برہان اور حماد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ برہان نے فوراً حکم دیا، موو ابھی، اور پوری ٹیم بجلی کی رفتار سے فارم ہاؤس کی طرف دوڑ پڑی۔ فارم ہاؤس کے اندر سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ برہان نے ہاتھ کے اشارے سے پوری ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حماد، پچھلا راستہ کور کرو، باقی میرے ساتھ۔ تمام اہلکار بلٹ پروف جیکٹس پہنے خاموشی سے آگے بڑھے۔ فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ بند تھا۔ برہان نے 3 تک گنتی گنی، 1 2 3۔ دروازہ زوردار لاٹ سے کھولا گیا۔ پولیس، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اندر ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ 2 مسلح افراد نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جواباً پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی۔ چند لمحوں میں دونوں ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ برہان سیدھا ہال کی طرف بڑھا، مگر ہال خالی تھا۔ میز پر تمام فائلیں بکھری ہوئی تھیں، کچھ کاغذات جل رہے تھے۔ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو نکالی جا چکی تھی۔ لعنت! برہان نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ انہیں خبر ہو گئی تھی۔ حماد دوڑتا ہوا اندر آیا، سر، پچھلی طرف سے 2 گاڑیاں فرار ہوئی ہیں، پیچھا کرو۔ حماد فوراً ٹیم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ برہان نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا، تبھی اسے فرش پر خون کے چند قطرے نظر آئے۔ وہ ان نشانات کے پیچھے چل پڑا۔ وہ نشان ایک اسٹور روم تک جا کر ختم ہوئے۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ برہان نے اسے کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ کوئی ہے؟ چند لمحوں بعد بہت کمزور سی آواز آئی، مدد! برہان نے فوراً ٹارچ جلائی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک عورت رسیوں سے بندھی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے، کپڑے مٹی اور خون سے آلود تھے۔ برہان تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عورت نے مشکل سے سر اٹھایا۔ آپ پولیس؟ جی، برہان نے رسی کھولتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا نام؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زہرا۔ برہان کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ زہرا؟ اس نے دہرایا۔ 10 منٹ بعد ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر زہرا کا معائنہ کر رہے تھے۔ برہان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد وہ بولا، وہ لوگ ابھی ہاسپٹل میں تھے، زہرا کا علاج کیا جا چکا تھا، آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ زہرا نے کمزور سی آواز میں کہا، انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ انہیں شک ہو گیا تھا کہ میں نے اس لڑکی کی مدد کی تھی۔ برہان نے فوراً پوچھا، فجر؟ زہرا نے سر ہلایا۔ ہاں، اگر وہ اس رات نہ بھاگتی تو اگلے دن اسے ملک سے باہر بھیج دیا جاتا۔ برہان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف چند گھنٹوں کی تاخیر پوری کہانی بدل سکتی تھی۔ زہرا؟ برہان نے نرمی سے پوچھا، اس سب کا اصل سربراہ کون ہے؟ زہرا چند لمحے خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں خوف۔ وہ واپس آ گیا۔ وہ بہت طاقتور آدمی ہے۔ نام؟ زہرا کے لب کانپنے لگے۔ ملک کا وفاقی وزیر داخلہ۔ زہرا نے آنکھیں بند کر لی۔ سلمان شاہ سے وہ اس کا آدمی ہے۔ اصل حکم وہی دیتا ہے۔ برہان نے گہرا سانس لیا۔ یہ وہی نام تھا جسے وہ کئی ہفتوں سے تلاش کرا تھا، لیکن وہ جانتا تھا صرف زہرا کا بیان کافی نہیں ہوگا، اسے ناقابل تردید ثبوت چاہیے تھے۔ اسی وقت حماد کا فون بجا۔ جی سر، ہم نے فرار ہونے والی ایک گاڑی پکڑ لی ہے۔ برہان فوراً کھڑا ہو گیا۔ سلمان شاہ؟ حماد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن گاڑی سے ایک لیپ ٹاپ، جعلی پاسپورٹ اور درجنوں فائلیں ملی ہیں۔ برہان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شاید یہی وہ ثبوت ہے جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ اگلی صبح کرائم برانچ کا ڈیجیٹل فرانسک لیب غیر معمولی مصروف تھی۔ فارم ہاؤس سے ملنے والا لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دستاویزات میز پر پھیلی ہوئی تھی۔ ماہرین ایک ایک فائل ریکور کرنے میں لگے تھے۔ برہان اور حماد شیشے کے پاس کھڑے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ کتنا وقت لگے گا؟ برہان نے پوچھا۔ لیپ ٹاپ انکرپٹڈ ہے، ایک آفیسر نے جواب دیا، لیکن کسی نے جلدی میں کچھ فائلیں ڈیلیٹ کی ہیں۔ اگر قسمت اچھی ہوئی تو ریکور ہو جائیں گی۔ برہان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اب سب کچھ انہی فائلوں پر منحصر تھا۔ 1 گھنٹے بعد، سر، وہی آفیسر تقریباً دوڑتا ہوا باہر آیا۔ ہمیں کچھ ملا ہے۔ تمام لوگ اسکرین کے سامنے جمع ہو گئے۔ پہلی فائل پولیس میں لڑکیوں کے جعلی شناختی کارڈز تھے، دوسری فائل بینک ٹرانزیکشنز، تیسری بیرون ملک بھیجی جانے والی لڑکیوں کی مکمل فہرست۔ یہ تو پورا ریکارڈ ہے، حماد نے حیرت سے کہا، لیکن برہان کی نظر چوتھی فائل پر جم گئی۔ اس کا نام تھا VVIP کلائنٹس۔ فائل کھولی، اندر درجنوں نام موجود ہیں، طاقتور سیاستدان، کاروباری شخصیات اور کئی ایسے لوگ جن کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ تو پورا مافیا ہے،
حماد نے آہستہ سے کہا۔ برہان نے فائل بند کر دی۔ اب سمجھ آیا کیوں ہر بار یہ کیس دب جاتا تھا۔ اسی دوران ایک اور آفیسر نے آواز دی، سر ایک ویڈیو بھی ملی ہے۔ ویڈیو چلائی گئی۔ کیمرے کا زاویہ شاید فارم ہاؤس کے دفتر کا تھا۔ ویڈیو میں سلمان شاہ واضح نظر آ رہا تھا اور اس کے سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس کا چہرہ پہلے ہمیشہ اندھیرے میں رہتا تھا۔ اس بار چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ برہان نے ویڈیو فوراً روک دی۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک آئی۔ ہمیں مل گیا اصل ماسٹر مائنڈ۔ ویڈیو میں موجود شخص وفاقی وزیر داخلہ تھا۔ وہ خود احکامات دے رہا تھا اور سلمان شاہ صرف اس کا تابع تھا۔ اب ان کے پاس صرف بیان نہیں بلکہ ویڈیو ثبوت بھی تھا۔ سلمان شاہ تمہیں انسانی اسمگلنگ، اغوا، جعلی دستاویزات اور دیگر سنگین جرائم کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ سلمان شاہ نے شکست خوردہ نظروں سے برہان کی طرف دیکھا۔ برہان نے اس کا ملک سے باہر بھاگنے کا پلان کا ناکام بنا دیا تھا۔ وہ سب اس وقت ایک نجی ایئرپورٹ پر تھے، مگر اصل ماسٹر مائنڈ ابھی بھی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وفاقی وزیر اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ جہاز کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ چکا تھا۔ برہان نے پوری قوت سے آواز لگائی، رک جاؤ، مگر اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جہاز کا انجن چل چکا تھا اور صرف چند لمحوں میں فیصلہ ہونا تھا کہ قانون جیتے گا یا طاقت۔ پرائیویٹ جیٹ کا انجن پوری طاقت سے گرج رہا تھا۔ رن وے کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل چکی تھیں۔ وفاقی وزیر سیڑھیاں چڑھ کر جہاز کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ برہان پوری رفتار سے اس کی طرف دوڑا تھا، رک جاؤ، مگر جواب میں وزیر نے صرف مڑ کر ایک سرد مسکراہٹ دی۔ تم بہت دیر سے پہنچے ہو آفیسر۔ اسی لمحے جہاز کا دروازہ بند ہونے لگا۔ رن وے بلاک کرو، برہان نے دوڑتے ہوئے وائرلیس پر چیخا۔ حماد نے فوراً حکم دہرایا، تمام گاڑیاں رن وے پر لے آؤ۔ دو پولیس کی بختر بند گاڑیاں پوری رفتار سے رن وے کی طرف بڑھیں۔ پائلٹ نے جہاز آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر چند ہی سیکنڈ بعد اس کے سامنے پولیس کی گاڑیاں آ کر ترچھی کھڑی ہو گئیں۔ جہاز رک چکا تھا لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جہاز کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ وزیر کا چیف باڈی گارڈ ہاتھ میں اسٹالٹ رائفل لیے باہر نکلا۔ اس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ تمام اہلکار فوراً پوزیشن میں آ گئے۔ برہان ایک کانٹریکٹ کے ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ حماد دوسری طرف سے آگے بڑھا تھا، سر یہ لوگ وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برہان سمجھ گیا، چند لمحوں بعد ایک اسموک گرینیڈ پھینکا گیا۔ پورا رن وے دھوئیں میں چھپ گیا۔ دھوئیں کی آڑ میں وفاقی وزیر جہاز کی دوسری طرف سے نکل کر ایک بلیک SUV کی طرف بھاگا جو پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، وہیں رک جاؤ، برہان کی آواز گونجی۔ وزیر آہستہ آہستہ مڑا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وزیر ہلکا سا مسکرایا، تم جانتے بھی ہو کہ تم کس کے خلاف کھڑے ہو؟ برہان نے پستول سیدھی اس کی طرف تانے جواب دیا، ایک مجرم کے۔ وزیر ہنس پڑا، تم جیسے کئی افسر دیکھے آخر میں سب خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آج نہیں۔ برہان بولا۔ وزیر نے آہستہ سے دونوں ہاتھ اوپر کیے، تمہارے پاس میرے خلاف کیا ثبوت ہے؟ برہان نے جیب سے موبائل نکالا۔ اس میں وہ ویڈیوز چل رہی تھیں جس میں وزیر خود سلمان شاہ کو احکامات دے رہا تھا۔ وزیر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پھر برہان نے دوسرا فولڈر کھولا، بینک ریکارڈ، تیسرا جعلی پاسپورٹ، چوتھا زہرا کا بیان اور آخر میں فجر کا بیان۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس بار کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اسی لمحے وفاقی وزیر کے ایک زخمی باڈی گارڈ نے زمین پر پڑا پستول اٹھایا۔ اس نے چھپ کر برہان پر نشانہ لیا۔ حماد نے اسے دیکھ لیا۔ سر، اس نے پوری قوت سے پکارا۔ برہان بڑا ہی تھا کہ گولی چل گئی تھا۔ گولی سیدھی برہان کی طرف آئی مگر وہ آخری لمحے میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ گولی اس کے بائیں کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ برہان لڑکھڑایا لیکن گرا نہیں۔ حماد نے فوراً حملہ آور کو قابو کر لیا۔ برہان زخمی کندھے کے ساتھ وزیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے جیب سے ہتھکڑی نکالی۔ وفاقی وزیر صاحب، آپ کو انسانی اسمگلنگ، اغوا، قتل کی سازش، منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر سنگین جرائم کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہتھکڑی کی آواز گونجی، کلک۔ اسی لمحے برہان مہینوں سے لڑا تھا اور بالآخر وہ لمحہ آ چکا تھا۔ 2 گھنٹے بعد تمام نیوز چینلز پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، انسانی اسمگلنگ کا بین الاقوامی نیٹ ورک ہے نقاب۔ وفاقی وزیر اور معروف کاروباری شخصیت سلمان شاہ گرفتار، کرائم برانچ کی بڑی کامیابی۔ پورا ملک اس خبر پر حیران تھا۔ صبح تقریباً 8 بجے برہان واپس سیف ہاؤس پہنچا۔ اس کے کندھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہو، فجر دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی نظریں سیدھا برہان کے زخمی کندھے پر جا رکیں۔ پھر چوٹ لگی؟ اس کی آواز بھر گئی۔ برہان ہلکا سا مسکرایا، اس بار واقعی آخری دفعہ ہے۔ فجر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے بے اختیار برہان کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ برہان چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا۔ برہان نے بہت احتیاط سے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اب سب ختم ہو گیا فجر،
اس کی آواز میں پہلی بار سکون تھا۔ اب کوئی تمہیں چھینے نہیں آئے گا۔ فجر نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید مہینوں بعد اس نے پہلی بار خود کو حقیقت میں محفوظ محسوس کیا۔